हमारे यार मुकम्मल नावल कॉन्ट्रैक्ट मैरिज बेस्ड नावल। चेहरे पे आते ब्राउन बालों की आवारा लटों को जल्दी से कानों के पीछे उरसती वो शेल्फ से नाश्ते की ट्रे पकड़ती किचन से बाहर आई थी। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी नानो जान। मुस्कुराती हुई कमरे का दरवाज़ा खोलती वो अंदर दाखिल होते हुए मोहब्बत भरे लहजे में बोली, वालेकुम अस्सलाम मेरी बच्ची, आज बड़ी जल्दी नाश्ता बना लिया। इनफाल बीबी ने चाय नमाज को रखते हुए उसे देखकर शफकत से कहा, जी मेरी प्यारी सी नानो जान, क्योंकि मुझे यूनी के लिए निकलना था और आपको नाश्ता दिए बिना नहीं जाती तो मेरा दिल उदास हो जाता, तो मेरी नानू ने खाना नहीं खाया होगा। नाश्ते की ट्रे को बेड पर रखते वह इनफाल बेगम के दोनों हाथों को थामती उन पर लब रखते हुए बोली। इनफाल बीबी ने मुस्कुराते हुए उसके सर पर शफकत से हाथ फेरा। जीती रहो, अल्लाह मेरी बच्ची के नसीब अच्छी करे और मेरी बच्ची की जिंदगी ढेरों खुशियों से भर दे, आमीन आमीन। वो मुस्कुराकर कहती उनसे इजाजत लेती यूनिवर्सिटी के लिए रवाना हुई थी। कहाँ रह गई थी? मैं सुबह से यहाँ खड़ी हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। होरम ने सर को झटकते हुए मुंह फुलाए कहा। वो रिक्शे वाले को पैसे थमाती पेशानी से चादर खींचती मुस्कुराई थी उसे देखकर। बस लेट हो गई, सॉरी। बैग को कंधे पर दुरुस्त करते आइजल खुशी से तेज होती सांसों के बीच बोली। होरम उसे देखती हुई उसके पीछे चल दी। मैंने फॉर्म पहले ही ले लिए हैं क्योंकि अब टाइम खत्म होने वाला है, ये लो। होरम की बात सुनते हुए वो खुशी से चमक उठी थी। फॉर्म थामते वो मुस्कुराई थी। यूनिवर्सिटी के स्टैम्प पर उसने मुस्कुराते हुए उंगलियां फेरी। उसका ख्वाब पूरे होने वाला था। मुस्कुराते हुए फॉर्म को सीने से लगा चुकी थी। अच्छा, मुझे बहुत भूख लगी है, तुम वहाँ इस विंग की तरफ जाओ, कहीं बैठो, इसे फिल करो, मैं कुछ लेकर आती हूँ। दोपहर हो गई, लंच भी नहीं किया। आइजल ने सर हिलाया था और यूनिवर्सिटी को रश्क भरी निगाहों से देखती एक बड़ी सी बिल्डिंग की तरफ बढ़ गई जहाँ कुछ स्टूडेंट्स खड़े लेक्चर्स का स्केड्यूल देख रहे थे। वो चलते हुए एक बड़े से हॉल के सामने रुकी। ये एक बहुत बड़ा हॉल था। वो मुस्कुराते हुए अंदर झांकी जहाँ सीनियर्स का लेक्चर एंड होने के बाद सब जाने की तैयारी में मसरूफ थे। फाइनली आइजल, मैं यहाँ पर हूँ, फाइनली। वो लेक्चर हॉल को रश्क भरी निगाहों से देखते हुए सोचने लगी, चलो भी यहाँ सीनियर्स ग्रुप्स है, इधर भूल कर भी मत आना। मेरी आप ही बताते हैं कि यहाँ के सीनियर्स जूनियर्स को बड़ा गंदा ट्रोल करते हैं। उसका हाथ पकड़ती हुरम ने उसे वॉर्न किया, जिस पर वो मुस्कुरा कर सर हिला गई थी। तुम्हारा लेक्चर है ना, 9:30 हो रहे हैं, जल्दी से जाओ लेफ्ट वाले हॉल में। मैं लेक्चर के बाद मिलती हूँ तुम्हें। कलाई पर बंधी वॉच पर टाइम देखती हुरम बेंच से उठी थी जब उसकी नज़र उसके पास पड़े एक फॉर्म पर पड़ी। अरे, एडमिशन फॉर्म तो आज ही सबमिट करवाया था, ये कौन सा फॉर्म है? होरम ने अचंभे से उसे देखते हुए इस्तफसार किया। ये आर स्कीम का फॉर्म है, मैं अप्लाई करने का सोच रही थी। आइजल ने किसी कहीं गैर मरी मुक्ते को देखते हुए कहा, जबकि हुरम ने चौंक कर उसे देखा। तुम फंड्स पे नहीं कर सकती इसलिए अप्लाई कर रही हो इसके लिए? होरम ने डायरेक्ट कहने पर इसे दिल में ठेस जरूर महसूस हुई थी, मगर वो चेहरे पर मुस्कान से जाकर सर हिला गई। चलो, जैसे तुम्हें ठीक लगे। दुआ करना कोई अच्छे प्रोफेसर मिल जाए, वरना इस यूनिवर्सिटी से जितनी उम्मीदें वाबस्ता थी सारी ही उलट पुलट के हो गई है। जब यहाँ के अमीर स्टूडेंट्स और उनकी ड्रेसिंग देखी है, खुदा जाने आगे क्या क्या देखना पड़ेगा। सर झटकती हुरम कह गई, अच्छा कैंटीन किस तरफ है? मैंने भी सुबह से जल्दी में नाश्ता ही नहीं किया था। आइजल ने बैग उठाते हुए पूछा, जिस पर हुरम ने उसे तीखी नजरों से देखा। तुम नाश्ता तो कर लेती, कसम से हद करती हो। यहाँ सामने ही गार्डन के करीब कैंटीन है, लाजमी से कुछ खा लेना। प्लीज, मैं नहीं चाहती तुम यहाँ फैंट हो जाओ। नाराजगी से कहते हुए वो अपना लेक्चर लेने चली गई। वो सर्द आ भरती फॉर्म उठाती अपना लेक्चर लेने गई। किस तरफ था मेरा हॉल? हाय अल्लाह, मैं तो भूल ही गई। कौन सा हॉल कहा था हुरम ने? आसपास देखती वो पजल सी हुई। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में गुम हो जाना न्यू कमर्स के लिए कोई नई बात नहीं थी। किसी से पूछ लेती हूँ। खुद से अहद करती वो एक बड़े से हॉल में दाखिल हुई जहाँ का मंजर देखकर वो हैरान रह गई। कोई डेस्क पर कान पकड़े उठक बैठक कर रहा था तो कोई अपने बिगड़े हुलियों के साथ आसपास मदद की उम्मीद से नजरें घुमाता महसूस हो रहा था। ठंडे पड़ते पैरों के साथ वो पीछे पलटी जब एक लड़की से टकरा गई। अंधी हो क्या? ओ, वो लड़की
جو اسے ڈریسنگ سے ہی بگڑی ہوئی لگ رہی تھی، اس کے لہجے پر وہ اور پزل سی ہوگی جو اسے سر سے پاؤں تک گھورتی عجیب انداز میں مسکرائی تھی۔ آئزل سمپل سے وائٹ سوٹ جس پر شیشوں کی کڑھائی کی گئی تھی میں ملبوس تھی۔ تو تم بھی راستہ بھول گئی ہو؟ ڈونٹ وری بچی، میں تمہیں پرفیکٹ راستہ دکھاؤں گی۔ اس کے ہاتھ سے ایک جھٹکے میں فارم کھینچتی وہ لڑکی مسکرائی۔ آئزل نے حلق تر کرتے ہوئے اسے بے بس نظروں سے دیکھا اور فارم پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا جسے وہ پکڑ چکی تھی۔ آس پاس سے کچھ اور اسٹوڈنٹس بھی ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ وہ اکیلی کھڑی بے بس نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ چے بیچاری، یہ معصوم سی بچی تو پھنس گئی سینئرز کے بیچ۔ اس کے ارد گرد ٹہلتی وہ لڑکی طنزیہ لب و لہجے میں بولی۔ آئزل نے کندھے پر لٹکائے بیگ کو درست کیا تھا اور آس پاس دیکھا جہاں سینئر باقی نئے اسٹوڈنٹ کی ریگنگ میں مصروف تھے۔ وہ بیچاری اکیلی کرتی بھی تو کیا کرتی، یہاں تو ان کا پورا گروپ تھا۔ اچھا چلو، ہم تم سے کچھ الٹا سیدھا نہیں کرواتے، تم تو شکل سے ہی بہت معصوم لگ رہی ہو۔ اس کی شیشوں والی چادر کو ہاتھ میں لے کر گھومتی وہ لڑکی منہ کے ڈیزائن بناتی بولی تھی۔ سنی، کیا کریں گے تم بتاؤ؟ وہ پیچھے پلٹتی ایک لڑکی کو دیکھتے ہوئے بولی جو مسکراتا ہوا ٹیبل سے اٹھ کر ان کے پاس آ کر رکا تھا۔ اس نے آس پاس نظریں گھمائی۔ وہ لڑکا دیکھ رہی ہو؟ وہاں آفس کے باہر کھڑا ہے جو وائٹ شرٹ والا، سنی نے انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے تعصب سے کہا۔ آئزل نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا جہاں ایک قداور شخصیت کا مالک پیپرز ڈیسک پر رکھے جھکا سنجیدگی سے کچھ لکھ رہا تھا، مگر وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی۔ اس کا رخ دوسری جانب تھا۔ یہ پھول پکڑو اور جا کر اسے پرپوز کر ڈالو۔ شاباش۔ سنی نے ایک گلاب کا پھول اپنے بیگ سے نکال کر اس کی طرف بڑھایا، جبکہ اس کی بات سن کر آئزل کی پیشانی پر چھوٹی چھوٹی پسینے کی بوندیں ابری۔ اس کی بنفشی آنکھیں حیرت و استعجاب سے پھیلی تھی۔ کیا کیا پرپوز؟ وہ لب وا کرتی ہچکچاہٹ کے ساتھ بمشکل بول پائی۔ ہاں، پرپوز کرنا ہے، جاؤ۔ اگر تم نے نہیں کیا تو میں تمہارا یہ فارم اسی وقت پھاڑ دوں گی۔ وہ لڑکی اس کے چہرے کے سامنے اس کا فارم لہراتے ہوئے ہنس کر بولی تو آئزل نے ڈرتے ہوئے آس پاس دیکھا، مگر کوئی اس کی مدد کے لیے موجود نہیں تھا۔ وہ کانپتے ہاتھ کو بڑھاتی پھول تھامتی مردہ قدموں سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ اسے اپنے پیچھے تالیوں اور سیٹیوں کی گونج سنائی دے رہی تھی۔ خوف سے کانپتی ہوئی وہ اس سے کچھ فاصلے پر رکی۔ آئزل، تمہیں کرنا ہوگا۔ بہت مشکل کے بعد میں اس یونیورسٹی تک پہنچی ہوں۔ آج ہر صورت مجھے یہ فارم جمع کروانا ہے۔ خشک لبوں پر گھبراتے ہوئے زبان پھیرتی وہ سوچتے ہوئے بولی تھی۔ میں کہوں گی آپ یہ لے لیں، مجھے ڈیئر ملا ہے فرینڈ سے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ وہ دماغ میں ہی معصوم سا پلان بناتے آگے ہوئی۔ اس کے پیچھے کھڑے وہ تمام اسٹوڈنٹ مزے سے تمام منظر ملاحظہ فرما رہے تھے۔ واٹس گوئنگ آن گائز؟ سنی کا دوست جمی اس کے پاس رکتا آئی برو اٹھاتے بولا تھا۔ سنی نے ہنستے ہوئے اس کی طرف اشارہ کیا اور ساری تفصیل مختصر بتائی، جہاں وہ ڈری سہمی کبھی یہاں دیکھتی تو کبھی وہاں۔ اسے مخاطب کرتے ہوئے اس کی جان جا رہی تھی۔ جمی نے اسی جانب دیکھا جب اس کے جبڑے ڈراپ ہوئے، آنکھیں خوف سے پھیلی۔ ابے عقل کے دشمنوں، میں ابھی آفس سے پتہ کر کے آیا ہوں، وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے نئے آفیسر ہے، پروفیسر ظہیر کی جگہ پر آئے ہیں۔ سنا ہے انتہائی اسٹرکٹ ہیں، مذاق سے سخت نفرت ہے ان کو۔ آج ہم سب مر گئے، بھاگو یہاں سے۔ جمی تنفن کرتا وہاں سے دوڑا تھا اپنا بیگ اٹھا کر، جبکہ اس کے پیچھے سب نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر آئزل کو جو اسے مخاطب کر چکی تھی۔ سبھی اپنے بیگز فائلز اٹھا کر وہاں سے رفو چکر ہوئے تھے کینٹین کے ونگز کی جانب۔ آئزل اپنی جگہ منجمد ہوئی تھی، وہ سنجیدگی سے اس کی جانب مڑا تھا۔ شہد رنگ آنکھوں نے گلاسز کے پیچھے سے اسے سنجیدگی سے دیکھا تھا۔ براؤن بالوں کو جیل سے مخصوص انداز میں بٹھایا گیا تھا، لمبی نصف ناک اور سنجیدگی سے بھیجے ہوئے ہلکی گلابی لب، ہلکی تراشی ہوئی بیئرڈ۔ وہ سختی سے ہونٹ بھینتی اسے دیکھی گئی۔ اس نے زندگی میں اتنا حسین مرد نہیں دیکھا تھا۔ سونے پہ سہاگا، اسے پرپوز بھی کرنا تھا۔ وہ سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جب نظر اس کے ہاتھ میں پکڑے پھول پر پڑی، نگاہیں اٹھا کر اس نے ایک کرخت نگاہ اس معصوم کے چہرے پر ڈالی جو سرخ پڑا تھا اس کے یوں دیکھنے پر۔ وہ یہ آپ کے لیے ہیں۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے پھول کو آگے بڑھاتی وہ مری ہوئی آواز میں بولی۔
نظریں جھکا کر وہ بولی تھی، جبکہ اس کی بات پر اس کا حسین چہرہ 1 منٹ میں سرخ بابو کا ہو چکا تھا۔ اس نے استعجابی نظروں سے اسے دیکھا، جو شکل سے تو ایسی بالکل نہیں لگ رہی تھی۔ پروفیسر سر شوہان آپ کے آفس میں آپ کا ویٹ کر رہے ہیں۔ وہ لیکچر کا ٹائم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں آپ سے۔ وہ آپ کے فرسٹ ٹائم کے لیکچر لینا چاہتے ہیں، ایک اسٹوڈنٹ نے اسے مخاطب کیا تھا۔ پروفیسر آئزل کے پیروں تلے سے زمین کھسکی تھی۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھا اور آنکھیں خوف سے پھیل چکی تھی۔ سر مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی ہم۔ وہ ہچکچاتی، سرخ ہوتی، الفاظ تلاشتی، خوف سے کانپتے ہوئے بولنے کی ہمت کر کے چند الفاظ کہہ پائی تھی، جب اس نے اس کی بات کو بیچ میں کاٹا تھا۔ چپ رہو، اور تم جیسی لڑکیوں کو یونیورسٹی میں ایڈمیشن دیتا کون ہے؟ وہ سرخ ہوتے چہرے سے اسے دیکھتا ہوا دبے لہجے میں گھررایا تھا۔ وہ خوف سے کانپتی ہوئی سر جھکا گئی۔ آئی ایم سوری سر، ہم نہیں کرنا چاہتے تھے یہ سب، ہمیں ان لوگوں نے، وہ پیچھے دیکھتے ہوئی بولی، مگر وہاں کوئی ہوتا تو نظر آتا۔ میرے سامنے آنے کی کوشش بھی مت کرنا، اور مجھے وضاحت دینے کی بھی بالکل بھی کوشش مت کرو، میں تمہیں 1 منٹ میں معطل کر دوں گا۔ اسے سختی سے دیکھتا ڈو ٹوک لہجے میں وانگ کر چکا تھا۔ وہ بے جان سے نظریں جھکائی کھڑی تھی، اس کے ہاتھ سے پھول نیچے گر چکا تھا۔ سپاٹ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اس پھول کو اپنے وائٹ سنیکر سے بے دردی سے کچلتے ہوئے آگے گزرتا چلا گیا۔ آئزل نے روتے ہوئے لبوں پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ اس کے چہرہ آنسو سے تر تھا۔ ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کرتی وہ وہاں سے ایک جانب چل دی۔ آج اسے خود سے بہت زیادہ گھن محسوس ہو رہی تھی، بہت شرمندہ تھی وہ خود آج پر۔ سیمٹ کے بینچ پر بیٹھ کر اس نے کندھے سے بیگ اتار کر بینچ پر رکھا تھا۔ چہرے کو ہاتھوں میں گراتی وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ آنسو اس کی بنفشی آنکھوں سے ٹوٹ کر اس کی بلیک چادر میں جذب ہو رہے تھے۔ یہ کیا کر دیا میں نے؟ وہ پروفیسر تھے ہمارے، اوہ یہ کیا ہو گیا مجھ سے؟ وہ روتی ہوئی کانپتے ہاتھوں سے آنسو صاف کرتی ایک جانب دیکھتی سر جھٹک گئی۔ بہت غلط کر دیا ہم نے، بہت غلط۔ آئزل کیسے کر سکتی ہو تم ایسا؟ وہ خود کو کوستی روتی ہوئی بولی۔ مس آئزل احمد، اپنا نام سنتی وہ سر اٹھا گئی۔ ایک مخصوص یونیفارم میں ملبوس لڑکی نے اس کی سرخ آنکھوں کو حیرت سے دیکھا تھا، مگر پھر وہ لم بینچ کر اس سے رونے کی وجہ دریافت کرنے کا ارادہ ترک کر گئی تھی۔ آپ کو ڈین نے اپنے آفس میں بلایا ہے۔ وہ بے جان ہوئی تھی اس کے الفاظ سن کر۔ کہیں پروفیسر نے ڈین کو تو سب بتا تو نہیں دیا، یہی سوچ کر وہ اٹھی تھی۔ ہاتھ پاؤں پہلے ہی ٹھنڈے پڑ رہے تھے بھوک سے، اور ٹینشن سے اس کا سر چکرایا تھا۔ کس لیے؟ کمپوز لہجے میں بولتی وہ بیگ تھامتے اٹھی۔ یونیورسٹی کے کسی اسکیم کے فارم کو فل کیا تھا آپ نے شاید، اسے لے کر آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ سکھ کا سانس لیتی جلدی سے اٹھی اور اس لڑکی کے پیچھے چل دی تھی۔ وہ لڑکی اسے آفس چھوڑ کر وہاں سے چلی گئی تھی، سر جھکائے وہ کافی پریشان لگ رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد اس نے آفس کا دروازہ نوک کیا۔ کم ان۔ اندر سے بھاری گمبھیر آواز سنائی دی، ساتھ ہی اس کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ وہ خود کو بمشکل اندر تک گھسیٹتی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی۔ وہ بھی اسے دیکھ کر چونک گیا تھا۔ سر، ہم اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہیں، ہم وہ سب نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ شرمندگی سے سر جھکاتے بولتی۔ اس وقت اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ چکے تھے۔ آپ وہ سب نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن پھر بھی کیا۔ وہ اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ زی کیا کر رہے ہو؟ کانپ رہی ہے وہ۔ اتنی ڈرپوک لڑکی ایسی حرکت کبھی نہیں کرے گی۔ اس کے دل سے آواز آئی۔ آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر اس کے چہرے پر جھڑ رہے تھے۔ وہ تھڑ تھڑ کانپ رہی تھی۔ سر، یہ جاب بہت ضروری ہے ہمارے لیے، ہم ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہیں، پلیز ہمیں معاف کر دیجیے، اور پلیز ہمیں سسپینڈ مت کروائیے گا۔ وہ روتے ہوئے ہاتھ جوڑ چکی تھی۔ ایک سرد آہ بھری تھی اس نے۔ اوکے، پھر بتائیے گا کہ وہ آپ نے کیوں کیا۔ وہ شرمندگی سے روتی ہوئی اسے سب بتاتی چلی گئی۔ وہ سر جھٹکتا مسکراہٹ ضبط کر چکا تھا۔ وہ کسی پری نسری کی بچی کی طرح رو رہی تھی۔ آپ کی کہی گئی اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ وہ پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالتے چلتا ہوا اس کے قریب رکتا سنجیدگی سے گویا ہوا۔ ہم بالکل سچ کہہ رہے ہیں، ہچکی لیتے ہوئے وہ خشک لبوں پر گھبراہٹ کے ساتھ زبان پھیرتی دیوار سے چپکتی ہوئی بولی۔ ریئلی؟ وہ سنجیدگی سے کہتا ہوا اس کے قریب رکا تھا۔
मकसद उसे आजमाना था। थरथराती पलकों को उसने उठाकर उसे देखा, जो उसके बेहद करीब दीवार पर एक हाथ रखे खड़ा उसे ही देख रहा था। ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज पीछे हटिए, हलक तर करती वो सहमे लहजे में बोली, साथ ही फौरन आंखें झपकी। शर्मो हया से उसका चेहरा बिल्कुल सुर्ख पड़ा हुआ था। वो स्पाट नजरों से उसे देखता हुआ पीछे हटा तो वो सुख का सांस लेती चादर दुरुस्त करने लगी। वो एक ही सेकंड में उसे जान चुका था। फाइन, ये मेरा स्केजुअल है। मुझे टाइम पर सुबह 9 बजे मेरे डेस्क पर मेरी कॉफ़ी चाहिए, बिना शुगर के। लेक्चर के ठीक बाद सारे पेपर्स कलेक्ट करेंगी। वो मुझे 10 बजे तक मेरे डेस्क पर मौजूद चाहिए। बाकी सब इस पेपर में मौजूद है। सर को खम देती वो जल्दी से पेपर थाम चुकी थी। वो पॉकेट से फ़ोन निकालता हुआ इम्पोर्टेंट कॉल रिसीव करने के लिए बाहर निकला था। उफ अल्लाह, शुक्र है आपका, वरना मुझे सालिम निकलने का इरादा था उनका। वो सर्द आह भरती पेपर्स को देखती बड़बड़ाई थे। यूनिवर्सिटी से घर पहुंची तो उसकी ममानी घर आकर बैठी थी। उसकी नानों की आंखें भीगी हुई थी। वो उन्हें देखकर चौंकी। कुछ देर के बाद जब ममानी ने अपने हाथ की अंगूठी उतार कर इसके हाथ में पहनाई तो वो शॉक्ड रह गई। बस अम्मा जी, अब से ये हमारी हुई, ममानी ने कहा तो उसने बेख्तियार तौसीफ की जानिब देखा, जो कि उसे बड़े ही बेबाक नजरों से देख रहा था। अपनी आंखों की नमी साफ करते हुए कांपते वजूद से उठकर किचन में आ गई। फिर उन लोगों के जाने के बाद वो नानों की गोद में सर रखकर फूट फूट कर रो दी। आप जानते हैं ना कि वो किस तरह का इंसान है। आती जाती लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता है। उसने एक लड़की को भी घर से भगाया था ना, यही मोमानी जो कल तक नाजायज और न जाने क्या क्या कहती थी मुझे, आज एकदम से अपनी बहू बनाना चाहती है। वो नम आंखों से उन्हें देखते हुए बोली, मैं कुछ नहीं कर सकती। तौसीफ मुझे धमकियां दे रहा था कि तुम्हें उठा कर ले जाएगा। मैं बूढ़ी जान इन लोगों से नहीं लड़ सकती। नानों ने भी रोते हुए कहा। वो उनकी बेबसी पर मजीद रो दी। अगले दिन वो यूनिवर्सिटी पहुंची और अपना लाइसेंस याद करते हुए वो जावियान का इंतजार कर रही थी। उसी वक्त वो अंदर दाखिल हुआ, साथ ही आंसू टूटकर उसकी आंखों से उसके हाथ की पुष्ट पर गिरा था। रोने की वजह से सर का दर्द मजीद बढ़ चुका था। डेस्क से पेपर्स का स्टॉक उठाते जाविया ने संजीदगी से उसे देखा, जो बुक पर न सर झुकाए न जाने क्या कर रही थी। मिस आइजल अहमद, वो जल्दी से हाथ की पूंछ से आंसू साफ करते हुए उठी थी। जी सर। वो बैग में रखती हुई जल्दी से उसकी तरफ बढ़ी और उसके हाथ से पेपर्स लिए थे। उसके सुर्ख होते चेहरे को देखता हुआ दरवाजा खोलता बाहर निकला था। वो पेपर्स थामती अपना बैग कंधे पर डालती उसके पीछे आई। जब उसका सर चकराया, आंखों के सामने का मंजर धुंधलाया था। इससे पहले कि वो गिरती, वो उसे थाम चुका था। उसने संजीदगी से उसके बुखार से जुलसते चेहरे को थपथपाया, जो आंखें बंद किए होशो खिद से बेगाना हो चुकी थी। जावियान ने उसे गोद में उठाकर सामने सोफे पर लौटाया और जल्दी से डॉक्टर फाखरा को कॉल किया। उसने आकर चेकअप करने के बाद बताया कि बुखार काफ़ी ज़्यादा तेज़ है और शायद कुछ खाया पिया भी नहीं, तो वीकनेस की वजह से वो बेहोश हो गई। जावियान ने प्यून से कहकर फूड डिपार्टमेंट से उसके लिए सूप और चाय मंगवाई और ज़बरदस्ती वो उसे सूप पिलाने लगा। न चाहते हुए भी वो उसकी डर से वो सूप वगैरह पीने लगी थी। फिर उसके बाद उसने मेडिसिन दी और उसे आराम करने का कहकर बाहर निकल गया। मेडिसिन लेने के बाद कुछ देर में उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो चुकी थी। उसने फिर अपने बाकी के लेक्चर लिए और बाहर निकली और वो रिक्शे की तलाश में इधर उधर निगाहें घुमा रही थी कि जब भी दो लड़के बाइक पर उसके पास आकर रुके और उसे छेड़ने लगे। उसी वक्त जावियान की BMW उसके पास रुकी और वो तेजी से बाहर आया और उन लोगों को बुरी तरह से पीटने लगा। खौफ और हैरानगी के मिले जुले तासुरात से वो उसे देख रही थी। फिर उसने एक लड़के का बाजू जोर से मोड़ते हुए उसे जमीन पर गिराते उसकी गर्दन पर पांव रखा। प्रोफेसर सर प्लीज बस करें, वो मर जाएगा। उसे खौफ से देखते वो धीमे लहजे में बोली थी, आज के बाद अगर किसी भी लड़की की तरफ आंख उठाकर देखा भी तो देखने के काबिल नहीं रहोगे। उसके चेहरे पर स्नेकर्स से जोरदार किक मारता हुआ तेज से भरपूर लहजे में कराया था। वो लड़का अपना हाथ पकड़ता अभी तक कराह रहा था। शायद उसका हाथ टूट चुका था। वो संजीदगी से उसकी तरफ मुड़ा, जो तशक्कुर भरी निगाहों से उसे देख रही थी। थैंक्स।
گاڑی میں بیٹھیے، اسپاٹ لہجے میں بولتا اپنی بلیک BMW کی طرف بڑھا تھا۔ آئزل نے کچھ کہنے کے لیے لب واق کیے مگر وہ اس کی بات کاٹ چکا تھا۔ آئی سیڈ اسی وقت گاڑی میں بیٹھے مس آئزل احمد۔ وہ اسے کرخت نگاہوں سے دیکھتا بولا تو ولا بھینچتی بیک سیٹ کا گیٹ کھولتی کانپتی ہوئی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ وہ روڈ پر تڑپتے اس لڑکے کو آخری بار دیکھتا گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ اس کی پرفیوم کی ہلکی سی مہک پوری گاڑی میں پھیلی تھی جس نے اسے ایک انجانا سا سکون بخشا تھا۔ یقیناً وہ مہک اسے اٹریکٹ کر گئی تھی۔ یہ ہمیں کیا ہو رہا ہے؟ وہ سر جھٹکتی اس مہک کو جھٹلا گئی۔ ایڈریس بتائیے۔ وہ جو نظریں جھکائے انگلیاں چٹکا رہی تھی اس کی بھاری گمبھیر خوبصورت آواز پر جلدی سے سر اٹھا گئی۔ سپر مارکیٹ کے قریب والے روڈ پر اتار دیجیے گا۔ میں نے ایڈریس پوچھا ہے آپ سے۔ وہ گیئر شفٹ بدلتا اسپاٹ لہجے میں بولا۔ وہ لبوں کو سختی سے کاٹ چکی تھی۔ پروفیسر، اگر اس وقت کسی نے ہمیں دیکھ لیا تو بہت زیادہ ایشو ہو جائے گا۔ وہ شرمندگی سے سرخ ہوتی ہوئی بولی۔ وہ اس کی بات کو سمجھتا ہوا گاڑی کو سپر مارکیٹ کے قریب روک چکا تھا۔ وہ اسے تھینکس بولتی جلدی سے وہاں سے نکلی اور تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی اپنے گھر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ گھر پہنچی تو نانو کی طبیعت کافی زیادہ بگڑی ہوئی تھی۔ وہ انہیں دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ رات تک ان پر کشی سی طاری ہو گئی تھی۔ وہ جلدی سے اپنے ماموں کو فون کرنے لگی۔ کچھ دیر میں زاہد صاحب وہاں پر آ چکے تھے اور ان کے آتے ہی وہ نانو کو لے کر ہاسپٹل آ گئی، مگر کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر نے آ کر بتایا کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی، اور آئزل کو ایسا لگا جیسے کہ وہ کھلے آسمان تلے اکیلی تنہا رہ گئی ہے۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ زاویان کافی زیادہ بے چین سا تھا۔ 3 سے 4 دن ہو چکے تھے مگر آئزل یونیورسٹی نہیں آئی تھی۔ اس نے اس کی کلاس فیلو ہورم کو اپنے آفس میں بلایا تو اس نے بتایا کہ اس کی نانو کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ سن کر اسے تھوڑا سا تعصب ہوا۔ کیوں سوچ رہا ہوں میں اس کے لیے اتنا؟ وہ کھڑکی کے پاس آ کر دل ہی دل میں بولا، پھر سر جھٹک کر وہ کافی کے سپ لینے لگا۔ آج کئی دن گزر چکے تھے۔ حقیقت میں آج اس کا صاحبان اس سے چھن چکا تھا، وہ جو اسے زمانے کے سرد و گرم سے بچاتی رہی تھی۔ ان کے جاتے ہی لوگوں کی زبانیں باہر آنے لگی تھی۔ وہ آج بڑی ہمت باندھ کر یونیورسٹی پہنچی تھی۔ وہ کلاس روم میں پہنچی تو لیکچر سٹارٹ ہو چکا تھا۔ وہ اندر داخل ہونا چاہتی تھی جبھی پروفیسر زاویان نے سخت لہجے میں اسے روکا۔ مس آئزل، آپ لیٹ ہیں، اسی لیے اب آپ کی پنشمنٹ ہے کہ آپ یہ لیکچر نہیں لیں گی، واپس جائیے۔ اس کے سرد لہجے پر آئزل کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ وہ چپ چاپ واپس پلٹ آئی۔ زاویان نے لیکچر لیا اور باہر نکلا تو وہ سیڑھیوں میں بیٹھی سر جھکائے رو رہی تھی۔ زاویان کو بے اختیار اس پر ترس آیا، پھر سر جھٹک کر وہ اپنے آفس چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ اندر آئی اور اس کے پیپرز وغیرہ ٹیبل پر رکھنے لگی۔ وہ کرنے کے بعد اس نے کافی بنائی اور ٹیبل پر رکھ کر پلٹی تو اسی ٹائم زاویان اندر داخل ہوا۔ آپ کا کافی زیادہ حرج ہوا ہے۔ وہ اسے سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے کافی کا مگ لبوں سے لگا گیا۔ میری نانو میرا واحد سہارا تھی، اب ہمارا دنیا میں کوئی نہیں ہے سر، اور اس بات کا ماتم اتنے دن تو بنتا ہی تھا۔ لیکچر کے کیا ہے، وہ تو میں کسی اور سے بھی یاد کر ہی لوں گی، مگر وہ نہیں واپس آئیں گی جو ہم سے بچھڑ گئی ہیں، جو ہمارے غم سنتی تھی۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور اس کے شفاف رخسار پر آنسو بہہ رہے تھے۔ زاویان بے چین سا ہو گیا۔ اگر آپ کو میری کسی بھی قسم کی مدد کی ضرورت ہوئی تو ضرور بتائیے گا، وہ آہستہ سے بولا۔ آپ ہماری کیا مدد کریں گے؟ ہماری کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا، وہ تلخ لہجے میں بولی۔ ایک بار کہہ کر دیکھیے گا، اور میں جو کہتا ہوں وہ میں ضرور کرتا ہوں۔ اچھا، ہم سے شادی کریں گے آپ؟ اس کی بات پر وہ ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ کیا بکواس ہے یہ مس آئزل؟ وہ تل ملا کر بولا۔ آپ کو تو غصہ آ گیا؟ ابھی تو آپ نے کہا کہ آپ جو بھی کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ ہم نے تو آپ سے صرف مدد مانگی ہے، کر لیجیے نا ہم سے شادی، پھر چاہے ہمیں چھوڑ دیجیے گا، ایک بار ہمیں اس درندے سے بچا لیجیے۔ وہ بے اختیار اس کے قدموں میں بیٹھ گئی اور زاویان شاکڈ سا اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ سر جھٹک کر واپس چیئر پر بیٹھ گئی۔ پلیز سر، مجھے بچا لیجیے، وہ ہچکیوں کے بیچ بولتی جا رہی تھی، پھر چپ چاپ اٹھ کر باہر نکل گئی۔ زاویان گھر پہنچا اور سیدھا جم روم میں آ گیا۔ وہ آنکھیں بند کیے رننگ مشین پر دوڑ رہا تھا۔ اس کا بدن پسینے سے شرابور تھا۔ کانوں میں ایزل کی ہچکیاں اور آواز گونج رہی تھی۔ وہ پھر مشین سے اترا، نڈال سا فرش پر بیٹھ گیا۔ جی بابا، آپ کی چائے، اس کے ملازم نے اندر آتے ہوئے کہا۔ پھر وہ اٹھ کر اندر آیا تو سامنے سے آتی سیڑھی سے
टकराते टकराते बताया, क्या बात है जेठ जी, आज कुछ ज्यादा ही पसीने में नहाए हैं। आप किस बात का गुस्सा था? वो तंजिया लहजे में बोली तो जावियान के अंदर जैसे आग ही लग गई, मगर वो हमेशा की तरह एक सर्द सी निगाह डालकर आगे बढ़ गया था। हमारे साथ क्या मसला है? क्यों क्यों इसे गुस्सा दिलाती हो? अपने काम से काम रखा करो और मेरे बेटे से दूर रहो। उसे तोड़कर तुम्हारा जी नहीं बढ़ा था? मिसेस रिजवी तलाख लहजे में बोली। क्या करूं? मेरा दिल ही नहीं चाहता कि मैं उसे चैन से सांस लेने दूं। मैं चाहती हूँ कि वो मेरे इश्क में दीवाना ही रहे। याद है ना कितना दीवाना हुआ करता था, मगर मैंने उसे जब छोड़ दिया। अब भला ऐसे इंसान से कैसे शादी कर सकती हूँ जो अपना बिजनेस छोड़कर एक मामूली सा प्रोफेसर बन जाए? इसीलिए मैंने नौशेरवां को चुना। शीरी ने कहा, अगर चुना है तो अपने शोहर के पास ही रहा करो, और हाँ, बार बार उसे अजियत में मुब्तला करके ये मत समझना तुम्हारी ये खुशी हमेशा बरकरार रहेगी। मेरे बेटे की जिंदगी में आएगी कोई, वो उसे तुमसे ज्यादा चाहेगी। मिसेस रिजवी बोली तो वो सर झटक कर आगे बढ़ गई। जावियान तैयार होकर यूनिवर्सिटी पहुंचा और कुछ देर के बाद आइजल भी अपने रूटीन के मुताबिक काम निपटाने लगे। मिस आइजल, कल आपने लाइब्रेरी से कुछ बुक्स वगैरह लेकर आने हैं, मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। वो स्पार्ट लहजे में बोला, मैं कल से जॉब पर नहीं आऊंगी, बल्कि मैं ये यूनिवर्सिटी ही छोड़ रही हूँ। उसकी बात पर वो एकदम से चौंक गया। क्यों, वजह? वो तेजी से उठकर उसके पास आते हुए बोला, क्योंकि मेरी शादी है। वो स्पार्ट लहजे में बोली, जब तुम्हें वो शख्स पसंद नहीं है तो अपने घर वालों से कहती क्यों नहीं हो? वो तलख लहजे में बोला, मेरे कोई नहीं है, न माँ न बाप, सिर्फ एक नानो थी, वो भी इस मामले में बेबस थी। वो जख्मी मुस्कुराहट से बोली तो वो लब भींच गया। यूनिवर्सिटी से फारिग हो जाइएगा, मैं गाड़ी में आपका इंतज़ार करूंगा, हम दोनों आज ही निकाह करेंगे। जावियान की बात पर उसने अपना झुका हुआ सर उठाकर बेयकीनी से उसे देखा, और फिर उसके चेहरे पर जैसे रौनक सी बहाल हो गई थी। फिर वापसी पर प्रोफेसर शहान भी उनके साथ थे। एक दो और दोस्त बुलाए और उन दोनों ने वहां पर कोर्ट मैरिज की। अपना ध्यान रखना, और किसी भी किस्म का कोई मसला हो तो मुझे फ़ोन करना। तुम्हारे पास फ़ोन है ना? वो संजीदगी से बोला। जी है। वो सर झुकाए बोली, लाइए निकालिए, मैं अपना नंबर ऐड कर देता हूँ। जावियान ने कहा तो इसने बैग से बटनों वाला मोबाइल निकाला। ये क्या है मिस हाइजल, इस दौर में कौन ये मोबाइल यूज़ करता है? वो हैरानगी से बोला, हमारे पास कौन सा दौलत के अंबार लगे थे। अगर हमारे पास इतना पैसा होता तो हम आपकी असिस्टेंट की जॉब थोड़ी करते। वैसे भी कॉल पे ही बात करनी है ना, तो इससे काम चल जाएगा। वो आहिस्ता से बोली, नहीं, आप ये मेरे वाला मोबाइल रखो, मैं वापसी में ले लूँगा। वो सर झटक कर बोला और फिर ज़बरदस्ती मोबाइल उसके बैग में रख दिया। प्रोफेसर, हमें इस तरह के मोबाइल चलाने का कोई आइडिया नहीं है। वो हिचकिचा कर बोली तो वो गहरा सांस भरते हुए उसके कुछ फीचर्स वगैरह से उसे समझाने लगा। फिर उसे साइलेंट पे लगाकर उसे पकड़ा दिया। वो घर दाखिल हुई तो अंदर से आती आवाज़ों को सुनकर चौंक गई। अम्मा, तूने क्यों उसके साथ मेरा रिश्ता तय किया है? तौसीफ ने गुस्से से कहा। अरे बेटे, बस एक बार निकाह हो जाने दो, फिर उसके बाद ये इस घर के पेपर्स अपने नाम करवा के चाहे तलाक देना है। अंदर से उसकी मामा ने को आवाज़ आई तो उसने करब से आंखें मींच ली। फिर वो सलाम करती अंदर दाखिल हुई तो वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे कि कहीं उसने उनकी बातें सुनी है कि नहीं। मगर वो अनजान बनती हुई अपने कमरे में आ गई। दिल अजीब सी लय से धड़क रहा था। तुम ऐसा वैसा कुछ नहीं सोचोगी आइजल, वो शख्स सिर्फ तुम्हारी मदद कर रहा था, इसके अलावा कुछ नहीं। अपने मोहसिन को रुस्वा मत करना। उसके दिल ने कहा तो वो सर झटक कर वॉशरूम की जानिब बढ़ गई। फिर अगले दिन ममानी ने उसे घर से बाहर ही नहीं निकलने दिया था। वो पूरा दिन वहां बैठी रोती रही। फिर उसे मोबाइल का ख्याल आया तो वो जल्दी से उठकर अपने बैग की जाने पड़ी, और इसमें से अपना मोबाइल निकाला तो एक नंबर से काफ़ी ज़्यादा कॉल्स आई थी और एक मैसेज भी था। इस मैसेज से उसे पता चला कि वो जावियान का नंबर है। उसने जल्दी से उसका नंबर मिलाया तो दूसरी तरफ से काट दिया गया। कुछ देर गुजरी तो दूसरी तरफ से उसकी कॉल आने लगी। उसने जल्दी से पिक की। हमें लग रहा है कि हमारे निकाह की प्लानिंग हो रही है। हमें ममानी जान ने यूनिवर्सिटी नहीं आने दिया। वो लब को चलते हुए बोली, फिक्र मत कीजिए आइजेल, अगर ऐसा कुछ मसला हुआ तो फौरन मुझे इतला कर दीजिएगा, मैं पहुंच जाऊंगा।
دوسری طرف سے مخصوص سنجیدہ اور مطمئن انداز میں کہا گیا تو وہ لب کچلنے لگی۔ اور کچھ کہنا ہے آپ کو؟ دوسری طرف سے سوال کیا گیا۔ نہیں تو، وہ سٹ پٹا کر بولی۔ چلے ٹھیک ہے، پھر میں بیزی ہوں، بعد میں بات کروں گا، دوسری طرف سے کہتے ہوئے کال کاٹ دی گئی۔ وہ جھنجھلا کر موبائل کو دیکھنے لگی۔ پھر واقعی شام کے ٹائم گھر میں مہمان آنا شروع ہو چکے تھے۔ اس سے پوچھے بغیر ہی اس کا نکاح تھا۔ اس نے جلدی سے زاویان کے لیے ایک میسج چھوڑا، مگر دوسری طرف سے کافی دیر تک کوئی رپلائی نہیں آیا تھا۔ اس کا میسج سین کرنے کے باوجود بھی وہ اب کافی زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ پھر حورم بھی آ گئی۔ وہ اس کے گلے لگتے ہوئے رو پڑی اور اسے ساری سچویشن بتائی تو اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اوہ مائی گاڈ، تم نے، کمینی انسان، تم نے نکاح کر لیا زی سر سے، اور مجھے بتایا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ حورم نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ مجھے لگتا ہے انہوں نے یہ جذباتی فیصلہ کر لیا تھا، میری کوئی مدد نہیں کریں گے۔ انہوں نے میرا میسیج سین کرنے کے باوجود بھی مجھے کوئی رپلائی نہیں کیا، وہ نم لہجے میں بولی۔ جب انہوں نے وعدہ کیا ہے تو پھر مجھے لگتا ہے کہ وہ ضرور نبھائیں گے، حورم جلدی سے بولی۔ پھر کچھ دیر کے بعد اسے نکاح کے لیے لے جایا گیا۔ اس کی مایوسی اب بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ مولوی صاحب نے جیسے ہی نکاح پڑھانا شروع کیا، اسی وقت زاویان پولیس کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اریسٹ کیجئے، یہ میری بیوی کا نکاح زبردستی پڑھا رہے ہیں، زاویان نے کہا تو سب ہونک بنے اسے دیکھنے لگے۔ کیا کہہ رہا ہے بیٹا؟ تم بتاؤ کہ تمہارا یہ زبردستی نکاح نہیں پڑھایا جا رہا اور تم ایم مفت میں شوہر بن گئے ہو؟ مامانی نے انتہائی غصے سے کہا۔ میرے پاس ثبوت موجود ہے انسپیکٹر، جو کہ میں آپ کو دکھا چکا ہوں، ایک بار ان کو بھی دکھا دیجئے۔ وہ اطمینان سے آئزل کے پاس کھڑا ہوتے ہوئے بولا۔ اب کسی بھی قسم کا کوئی ڈر تو نہیں ہے نا سویٹ ہارٹ؟ کچھ دیر کے بعد وہ اسے اپنے قریب کرتے ہوئے گھمبیر لہجے میں بولا تو اس نے سٹ پٹا کر سب کو دیکھا۔ ڈرو مت، ان میں سے کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ بولا۔ خیر، آج تو فی الحال اسے آپ کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اگر آپ میں سے کسی نے بھی اس کو ذرا سی بھی خراش پہنچائی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اور انسپیکٹر، اس شخص کو سب سے پہلے اریسٹ کیجئے جو کہ میری بیوی سے زبردستی نکاح کر رہا تھا، وہ سرد لہجے میں بولا اور پھر اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا ہوا باہر نکل گیا۔ ہائے اللہ جی سر، تمہارے شوہر ہیں، سو سویٹ، حورم اس کے گلے لگتے ہوئے بولی۔ اور پھر حورم کے جانے کے بعد سب اسے کوسنے لگے، مگر وہ تو مطمئن سی صوفے پہ بیٹھی تھی۔ یہ میں نے ساری ریکارڈنگ کر لی ہے، اگر آپ میں سے کسی نے مزید کچھ بولا تو میں یہ پولیس کو بھیج دوں گی، وہ سرد لہجے میں بولی اور پھر اطمینان سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اگلے دن ایک گاڑی آ کر گھر کے باہر کھڑی ہوئی تھی، جو کہ پروفیسر زویان نے بھیجی تھی تاکہ اسے پک کر کے یونیورسٹی چھوڑا جا سکے۔ وہ یونیورسٹی پہنچی تو حورم باہر ہی کھڑی تھی۔ میرا تو دل کر رہا ہے کہ پوری یونیورسٹی میں چیخ چیخ کر کہوں کہ تمہاری شادی پروفیسر زاویان سے ہوئی ہے۔ ویسے باقی سب کے تو رنگ بدلنے والے ہیں جب سب کو معلوم ہوگا کہ پروفیسر زاویان تمہارے شوہر ہیں، وہ بولی۔ پلیز کچھ مت بولنا اور یونیورسٹی میں اس بات کا ذکر بھی مت کرنا، کیونکہ پروفیسر کو اچھا نہیں لگے گا، میں ان کے مزاج کو اچھے سے جانتی ہوں، وہ آہستہ سے بولی تو حورم ہنس پڑی۔ اچھا بابا، نہیں بتاتی، چلو اندر چلتے ہیں، وہ کہتی ہوئی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ ہمیشہ کی طرح اپنے کام میں مصروف تھی کہ جبھی مخصوص پرفیوم کی اسمیل سے اس نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا تو نقشک سے تیار پروفیسر زاویان اندر داخل ہو رہے تھے۔ گڈ مارننگ پروفیسر، وہ جلدی سے بولی تو محض سر ہلاتا ہوا کرسی پر جا بیٹھا۔ اس نے گرم گرم کافی اس کے سامنے رکھی اور پیپرز وغیرہ کو ترتیب دینے لگی۔ زاویان اسے دلچسپی سے دیکھتے ہوئے کافی کی سپ لے رہا تھا، وہ اس کی نگاہوں سے سرخ ہو رہی تھی۔ آج دونوں کے درمیان کسی بھی قسم کی کوئی گفتگو نہیں ہوئی تھی۔ وہ اپنے سارے لیکچر لینے کے بعد گھر کے لیے نکل گئی اور زاویان بھی گھر پہنچا اور لاؤنج میں داخل ہو ہی رہا تھا کہ اندر سے آتی آوازوں پر وہ ایک دم سے ٹھٹک کر رک گیا۔ ارے ممی جی، آپ کا بیٹا میری محبت کے حساس سے نکلے گا تو ہی شادی کرے گا نا، آپ کیوں بار بار اس کی شادی کا ذکر کرتی رہتی ہیں؟ شیری ہمیشہ کی طرح اپنا زہر اگل رہی تھی۔ تم اپنی حد پار مت کیا کرو، تم سے کتنی بار کہا ہے میرے اور میرے بیٹے کے معاملات سے دور رہو، مسز رضوی غصے سے بولی۔ میں تو صرف آپ کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ہر وقت اپنے بیٹے کی فکر میں گھلتی رہتی ہیں، ایسے مر آ گئی تو میری زندگی کتنی فکری ہو جائے گی نا۔ ظاہری بات ہے، سانس کے بنا سانس کہاں آتی ہے،
شیری بولی، مجھے کبھی کبھی یقین ہی نہیں آتا کہ تم میری بھانجی ہو۔ میں نے تمہیں اپنے بڑے بیٹے کے لیے چنا تھا، مگر تم نے میرے چھوٹے کو پھنسا لیا۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ میں تمہیں اس گھر میں برداشت کر رہی ہوں۔ کاش کہ میرے بس میں ہوتا تو تمہیں اس گھر سے نکال دیتی، مسز رضوی کوڑ کر بولی۔ وہ لب بینچ کر باہر نکل آیا اور گاڑی لے کر بے مقصد سڑک پر گھومتا رہا۔ پھر اس کے ذہن میں آئزل کا خیال آیا۔ وہ وہاں پہنچا تو سب لوگ اسے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ آئزل، چلو میں تمہیں لینے آیا ہوں، جتنا سامان تمہیں رکھنا ہے رکھ لو، اور صرف ضروری چیزیں ہی رکھنا، میں باقی کی چیزیں دلا دوں گا۔ وہ بولا تو وہ چپ چاپ اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ باہر نکلی تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ تھا۔ جا رہی ہوں میں، اور ہاں، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ یہ گھر جلد از جلد خالی کر دیں گے، کیونکہ نانو یہ گھر میرے نام کر کے گئی ہیں، وہ اسپاٹ لہجے میں بولی اور پھر باہر نکل گئی۔ وہ اسے لے کر گھر پہنچا تو لاؤنج میں بیٹھی ہوئی شیری اور مسز رضوی اسے دیکھ کر چونکے۔ یہ کون ہے بیٹا؟ مسز رضوی نے پوچھا۔ یہ میری بیوی ہے ماما، اس نے مسز رضوی اور کہا تو مسز رضوی اور شیری نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ پھر مسز رضوی مسکراتی ہوئی اٹھ کر پاس آئی اور آئزل کا ماتھا چوم کر گلے سے لگایا۔ شیری کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا تھا، شاید اسے یہ حال پسند نہیں آئی تھی۔ پھر اوپر سے وہ آفس سنبھالنے کا بھی فیصلہ کر چکا تھا، اس بات پر وہ مزید مضطرب ہو چکی تھی۔ وہ جتاتی نگاہوں سے اسے دیکھتا اور پھر آئزل کا ہاتھ تھام کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ تو گمسم سی اس عالیشان محل کو دیکھ رہی تھی۔ اسے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ زاویان اس قدر امیر ہے۔ تم آرام کرو، مجھے لیکچر کی تیاری کرنی ہے، وہ کہتا ہوا اسٹڈی روم کی جانب بڑھ گیا۔ رات کو وہ کافی لیٹ کمرے میں آیا تو وہ بیڈ کے بیچوں بیچ اس کے بستر میں پرسکون سی سو رہی تھی۔ زاویان اس کے پہلو میں لیٹتا اسے دیکھنے لگا، جو کہ سوتے ہوئے بھی کسی معصوم سی بچے کی مانند لگ رہی تھی۔ وہ دھیما سا مسکراتا آنکھیں موند گیا۔ آج نہ جانے کتنے دنوں کے بعد اچھی نیند آئی تھی، اور وہ بھرپور نیند لینے کے بعد اٹھی تو وال کلاک پر 6 بج رہے تھے۔ وہ اٹھ کر ٹیرس پر آئی تو نیچے لان کا منظر دیکھ کر ٹھڑک گئی۔ کتنی سردی میں زاویان شرٹ لیس پش اپ کر رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر جرجری سی لینے لگی۔ پھر اسے محسوس ہوا جیسے اس کا دل عجیب سی لہ سے دھڑک رہا ہے۔ خود کو سنبھال، ہم نے تمہیں کہا ہے کہ سر نے صرف تم سے کچھ عرصے کے لیے شادی کی ہے۔ بڑے بڑے خواب میں مت دیکھ، اور اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، اور پھر سر جھٹک کر فریش ہونے چلی گئی، اور فریش ہو کر اپنے دھیان میں بھالوں کو رگڑتے ہوئے نکل ہی رہی تھی کہ کسی آہنی وجود سے زور سے ٹکراتی گرنے ہی والی تھی کہ وہ اسے جلدی سے تھام گیا۔ وہ زور سے آنکھیں میچے اس کی باہوں میں موجود تھی۔ وہ مبہوت سا اسے دیکھ رہا تھا۔ پہلی بار بنا حجاب کی وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے بال بہت ہی خوبصورت تھے۔ زاویان نے بے اختیار انہیں مٹھی میں بھرتے ہوئے اپنے لبوں سے لگایا تو وہ سرخ سی ہونے لگی۔ اس کے چہرے کی سرخی زاویان کے اندر بھی ہلچل سی مچا رہی تھی۔ وہ اس کے کندھوں سے تھامتے ہوئی سیدھی ہوتی آہستہ سے دور ہوگی۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ، پھر ناشتہ کر کے یونیورسٹی کے لیے نکلنا ہے۔ وہ اسی گہری نگاہ سے دیکھتے ہوئے وارڈروب کی جانب بڑھ گیا۔ وہ جلدی سے تیار ہو کر حجاب سیٹ کر کے اس کے ساتھ باہر آئی اور ناشتہ کر کے یونیورسٹی کے لیے نکل گئی۔ زاویان نے اسے یونیورسٹی سے تھوڑا پیچھے ہی اتار کر رکشے میں بٹھا دیا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ابھی کسی کو بھی پتہ چلے کہ وہ زاویان کی بیوی ہے۔ کتنی دیر وہ حرم کے بعد بیٹھی اس سے باتیں کرتی رہی، یہاں تک کہ اسے یاد ہی نہیں رہا کہ اسے لیکچر لینے جانا ہے۔ وہ ہال میں پہنچی اور جلدی سے آگے بڑھی کہ زاویان کی آواز پر تھم گئی۔ مس آئزل احمد، آپ پورے 10 منٹ لیٹ ہیں، وہ رسٹ واچ پر ٹائم دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا تھا، جس پر وہ سرخ ہوتی سر جھکا گئی۔ میں آپ کو پنشمنٹ تو دیتا، مگر آپ ٹیسٹ سے بچ جائیں گی، لہٰذا آپ اندر آ سکتی ہیں۔ وہ خود کو کوستی ہوئی آ کر بیٹھ گئی، مگر اس کے تو ہوش تب ٹھکانے لگے جب اس نے بورڈ پر لکھے ہوئے سوال دیکھے تھے جو کل کے لیکچر میں اس نے چھوڑ دیے تھے۔ اس نے بے بسی سے اسے دیکھا جو سنجیدگی سے فون پر کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ ہائے اللہ، کچھ نہیں آتا، آج تو مجھے زندگی میں پہلی بار 0 ملے گا۔ وہ ٹیسٹ پیپر پر نظریں جھکاتی شرمندگی سے سوچنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد وہ چور نظروں سے اسے دیکھنے لگی جو موبائل پر ای میل دیکھ رہا تھا۔ وہ گال پر ہاتھ رکھے اسے ہی دیکھنے میں مہوف تھی۔ یہ ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ اللہ پاک ہمیں معاف کر دیں، پلیز ہمارے ذہن میں ایسے خیالات کبھی نہ آئیں۔
وہ سر جھٹکتے شرمندہ سی ہو کر پیپر پر نظریں گاڑ گئی، مگر صد افسوس وہ بار بار اس کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ ہاتھ میں پکڑی ہوئی پینسل اپنے آپ پیپرز پر چلنے لگی۔ وہ سوچوں میں ڈوبی پچھلے 35 منٹ سے پیپرز پر نہ جانے کیا ہی لکھ رہی تھی۔ جب اس نے زاویان کو اسٹیج سے اپنی چیئر سے اٹھتے دیکھا وہ چونکی گھڑی کو دیکھ کر، کیونکہ لیکچر ختم ہو چکا تھا۔ وہ حیرانی سے اپنے پیپرز پر دیکھے گی جس پر باقاعدگی سے بہت ہی خوبصورت سا اس کا اسکیچ بنا ہوا تھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ وہ جلدی سے پیپر کو پلٹ گئی۔ ہائے اللہ، یہ ہم نے کیا کر دیا؟ اف، آئزل دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ اسے خوف زدہ نظروں سے دیکھتے ہوئی خود سے بڑبڑائی تھی، جو اسپاٹ نظروں سے سب کے پیپرز کو دیکھ رہا تھا۔ وہ تیز دھڑکتے دل کے ساتھ نیچے آئی اور پیپر کو الٹا کر کے پیپرز کے بیچ میں رکھ دیا تھا۔ وہ سنجیدگی سے اس کی یہ حرکت نوٹ کر چکا تھا۔ وہ تھوک نگلتی وہیں رک گئی۔ آپ جا سکتی ہیں، میں مینج کر لوں گا، وہ کہہ کر پیپرز اٹھانے کے لیے جھکا۔ جب بھی وہ جلدی سے پیپرز اٹھا چکی تھی، اس نے سنجیدگی سے اسے دیکھا جو نہ جانے کیوں سرخ ہو رہی تھی۔ پروفیسر، ابھی ہم فری ہیں، ہم رکھ دیں گے آفس میں، وہ اپنا حلق تر کرتے ہوئے بمشکل بولی۔ وہ سر کو خم دیتا بغیر کوئی اور بات کیے اس سے راستہ دے گیا۔ وہ بے جان قدموں سے آفس کی جانب بڑھی۔ اب کیا کروں؟ اگر میں نے پیپر اٹھا لیا تو سر مسنگ پیپرز دیکھ ہی لیں گے، کیونکہ اٹینڈنس میں تو میرا رول نمبر ہی ہوگا۔ اللہ جی، یہ کیا کر دیا مجھ نکمی نے۔ وہ لب کاٹتے ہوئے آفس میں داخل ہوئی۔ پیپرز ٹیبل پر رکھ کر اس نے چور نظروں سے پیپرز دیکھے۔ مس عائزل احمد، آپ ابھی تک گئی نہیں؟ اور ہاں، جہاں پر آپ کو اتارا تھا وہیں جا کر میرا انتظار کیجیے گا۔ اس کی آواز پر وہ کرنٹ کھاتی وہ پیچھے مڑی تھی۔ وہ اسے یوں ڈر سے اچھلتا دیکھ کر رکا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ ببو کا ہو رہا تھا۔ وہ حلق تر کرتی اسے دیکھتی ہوئی آفس سے نکلی، پھر راستے سے زاویہ نے اسے پک کیا اور گھر پہنچے۔ روٹین کے مطابق وہ اکیڈمی کے لیے چلا گیا۔ رات کو وہ ہمیشہ کی طرح جلدی سو چکی تھی اور صبح جلدی اٹھی اور زاویان کو بتائے بنا ہی یونیورسٹی کے لیے نکل گئی۔ وہ سیدھی اس کے روم میں آئی اور پیپرز دیکھنے لگی۔ ہائے اللہ، کہاں مر گیا وہ پیپر؟ یہاں پر ہی تو پڑے تھے سارے پیپر، پھر میرا پیپر کہاں مر گیا؟ وہ گھبرائی ہوئی دروازے کو دیکھتی دوبارہ پیپرز ٹٹولنے میں مہوف تھی۔ پروفیسر آتے ہی ہوں گے، کیا کروں؟ کہاں گیا میرا پیپر؟ جب ہی دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم، وہ کمپوز لہجے میں کہتی ہوئی پیچھے مڑی تھی۔ وعلیکم السلام، آپ کچھ ڈھونڈ رہی تھی مس عائزل احمد؟ وہ سنجیدگی سے کھلی ہوئی لاکر کو دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ لب کاٹتے ہوئے نظریں مزید جھکا گئی۔ نہیں تو پروفیسر، وہ نظریں اٹھاتی نفاست سے جھوٹ بولتی سر ہلا گئی۔ آئی سی، اس کا مطلب آپ کچھ نہیں ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ اپنی ایک آئی برو اٹھاتا ہوا دلچسپی سے بولا۔ عائزل کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ معصومیت سے اسے دیکھے گی، لب بھینچے۔ اور چونکہ آپ کچھ نہیں ڈھونڈ رہی تھی، اس کا مطلب یہ پیپر بھی آپ کا نہیں ہوگا۔ وہ اس کے سامنے لیفٹ ہینڈ سے پینٹ کی پاکٹ سے ایک پیپر نکال کر ٹیبل پر رکھتا ہوا سنجیدگی سے بولا تھا۔ عائزل کی سانسیں اٹکی تھی۔ اس نے خوف زدہ نظروں سے اسے دیکھا، جس کی شہد رنگ آنکھوں میں بے حد سرد مہری تھی۔ یہ میرا ہی پیپر ہے، سوری پروفیسر، وہ سر اٹھاتی بے جان سے لہجے میں بولی تھی۔ وہ پیپر نیچے پھینکتا اسے کرخت نگاہوں سے دیکھتا اس کی جانب بڑھا تھا۔ وہ خوف سے مرتی ہوئی پیچھے دیوار سے چپکی تھی۔ اگر یہ مذاق بھی کیا ہے آپ نے مس عائزل، تو اس کی سزا آپ کو ہر صورت ملے گی، وہ دیوار پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھتا ہوا سرد لہجے میں بولا تھا۔ عائزل نے تھڑ تھڑاتی پلکیں اٹھا کر اس کے اسپاٹ چہرے کو دیکھا۔ پروفیسر، وہ کپ کپاتے لبوں سے بولی، کیوں کیا یہ سب؟ بھاری گمبھیر سرگوشی تھی۔ پتہ نہیں کیسے ہو گیا، لب کچلتے ہوئے بولی۔ اس وقت دونوں میں کچھ ہی انچ کا فاصلہ تھا۔ عائزل اس کی قربت سے مرنے کے قریب تھی۔ وہ اس کی بنفشی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے استفسار کرنے لگا۔ وہ خشک لبوں پر زبان پھیرتی نظریں یخلخ جھکا گئی۔ کیوں بنایا آپ نے میرا اسکیچ؟ اس بار لہجہ بے حد گمبھیر تھا۔ وہ نظریں اٹھاتی جھوٹ بولنے کو تیار تھی جب زاویان کے فون نے بجنا شروع کیا۔ اور پاکٹ سے فون نکالتے ہوئے دیوار سے ہاتھ ہٹاتے پیچھے ہٹا تھا۔ سکھ کا سانس لیتی عائزل فوراً وہاں سے نکلنے کی تیاری پکڑنے لگی، جب اس کی آواز نے اس کے اٹھتے قدموں کو روکا۔ 5 منٹ میں کافی ٹیبل پر ہو، اور آج آپ لائبریری صاف کریں گی، یہی آپ کی اس حرکت کی سزا ہے۔
فون کان کو لگائے وہ اسے دیکھے بغیر کہتے ہوئے آفس کا دروازہ کھولتا ہوا باہر نکل گیا۔ لمبا سانس لیتی ہوئی وہ بھی اس کی کافی تیار کرنے نکل گئی۔ رسٹ واچ پر ٹائم دیکھتے وہ آفس سے باہر نکلا تھا۔ پیپرز چیک کرنے میں کچھ زیادہ ہی لیٹ ہو گیا تھا۔ چھٹی بھی ہو چکی تھی، سب گھر جا چکے تھے۔ بے ساختہ اس نے پاکٹ پر ہاتھ رکھا کیونکہ اس کا فون مسنگ تھا۔ ڈیم اٹ، فون کہاں رکھ دیا میں نے؟ وہ سنجیدگی سے سوچتا ہوا لائبریری کی جانب بڑھا کیونکہ لیکچر سے پہلے وہ لائبریری میں ہی رہا تھا۔ لائبریری پر لاک دیکھ کر اس نے ونڈو سے اندر جھانکا جہاں پر گھپ اندھیرا تھا۔ وہ لاک کو توڑتا ہوا اندر داخل ہوا۔ کچھ ٹوٹنے کی آواز پر آئزل جو کونے میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی کرنٹ کھاتی سیدھی ہوئی۔ ونڈو کے سامنے سے اسے شفاف فرش پر ایک ہیولا سا نظر آیا۔ بھوت! وہ کانوں پر ہاتھ رکھتی پوری شدت سے چیخی تھی جبکہ ٹیبل سے فون اٹھاتا وہ ساکت ہوا تھا۔ یہ لڑکی ابھی تک یہیں پر ہے؟ What the hell! وہ اسپاٹ لہجے میں بڑبڑاتے ہوئے فون کو پاکٹ میں ڈالتے ہوئے اس کونے کی طرف بڑھا جہاں سے اس کی آواز آئی تھی۔ دیکھو بھوت جی، مجھے مت کھانا، مجھ معصوم نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ تو پروفیسر نے مجھے یہاں بند کر دیا تھا۔ مجھ معصوم کو لگا تھا وہ مجھ سے صرف صفائی کروائیں گے، پر انہوں نے مجھ معصوم کو بند کر دیا۔ ہاں، بہت ظالم ہے۔ پلیز پلیز مجھے مت کھانا، میں بہت معصوم ہوں، قسم سے۔ وہ تھڑ تھڑاتی خود سے سمٹتی بجھتی آواز میں بولی تھی۔ اس کی بات پر پورے دن میں وہ اب مسکرایا تھا، وہ بھی اس کی پتک کی بات پر، مگر پھر نچلا ہونٹ دباتے اس نے مسکراہٹ کو مزید گہرا ہونے سے روکا تھا۔ مس آئزل! اس کی آواز پر اسے ہارٹ اٹیک ہونے کو آیا۔ اس کی پیشانی پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں ابری، وہ لب بھینچے اٹھی۔ پروفیسر، ہم نے کچھ نہیں کہا، قسم سے، وہ گھبراتی ہوئی منمنائی۔ اس کے کانوں میں اس کے قدموں کی بھاری آہٹ پڑی تھی۔ کیا وہ واپس جا رہا تھا اسے اندھیرے میں چھوڑ کر؟ پروفیسر، ہمیں اکیلا مت چھوڑیں، ہمیں ڈر لگتا ہے، وہ جلدی سے اٹھتی ہوئی گڑبڑا کر بولی تھی، اور اندھیرے میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ دروازے کی طرف بھاگتی ہوئی وہ ٹکرا کر گرنے ہی والی تھی کہ وہ جلدی سے اسے باہوں میں بھر گیا۔ وہ اسے چھوڑتا ہوا باہر کی جانب بھاگا تو وہ بھی تیزی سے اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ وہ یونیورسٹی کے بند گیٹ کے سامنے رکا۔ اس نے ایک طاہرانہ نظر سے دیوار کو دیکھا اور پھر اپنے پیچھے کھڑی آئزل کو جو اس کے دیکھنے پر دیوار کو دیکھنے لگی تھی۔ اس نے سنجیدگی سے گیٹ پر ہاتھ مارا تھا مگر گارڈ شاید اپنے چیمبر میں سو چکا تھا۔ وہ بازو کے کف فولڈ کرتے ہوئے دیوار کی طرف بڑھا تھا۔ ایک ہی جست میں وہ سٹینڈ سے دیوار پر تھا۔ پروفیسر، میں کیا کروں گی؟ وہ حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے بولی جو دیوار پر کھڑا اسے دیکھ کر مبہم سا مسکرایا تھا۔ یہیں پر سو جانا، وہ تن سے کہتا ہوا ہاتھوں کو صاف کرتا ہوا دیوار کی دوسری جانب چھلانگ لگا کر اتر تھا۔ پلیز پروفیسر، ہمیں باہر نکالیں، وہ دیوار سے لگتی معصومیت سے بولی تھی۔ مس آئزل، آپ کو بالکل ویسے ہی کرنا ہے جیسے میں نے کیا ہے، اور میں یہاں پر زیادہ دیر آپ کا ویٹ نہیں کرنے والا۔ اس کے مغرور انداز پر وہ کڑوے گھونٹ بھرتی تیز دھڑکتے دل کے ساتھ فلاور سٹینڈ پر چڑھتی دیوار پر چڑھ گئی۔ کود جائیں، وہ اسے دیوار پر خوفزدہ دیکھ کر اسپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ وہ خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھتی سرہلا گئی تھی۔ ہمارے ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائیں گے پروفیسر، وہ سر جھٹک کر اس کی طرف بڑھا۔ آئزل نے رشک بھری نظروں سے اس کے مضبوط ہاتھ کو دیکھا جو اس نے اس کی طرف بڑھایا تھا۔ ہم پھر بھی گر جائیں گے پروفیسر، وہ دیوار پر ہی بیٹھتے ہوئے بولی۔ زاویہ نے لمبا سانس ہوا کے سپرد کیا تھا۔ آپ نہیں گریں گی مس آئزل، آپ نہیں آ رہی؟ فائن، میں جا رہا ہوں۔ نہیں نہیں، ہم آتے ہیں۔ اسے پلٹتا دیکھ کر وہ جلدی سے ہڑبڑاتے ہوئے اٹھی تھی۔ اللہ پاک، کوئی ہڈی نہیں ٹوٹنی چاہیے میری، وہ آنکھیں بند کرتی ہوئی کودی تھی اور اس کے مضبوط کسرتی بازوؤں نے اسے بڑی مہارت سے تھام لیا تھا۔ اس کے مخصوص پرفیوم کی ہلکی مہک آج آئزل کو پہلے سے بھی کئی گنا شدت سے محسوس ہوئی تھی۔ وہ سختی سے بھینچی آنکھوں کو کھول کی، اس کی قربت سے سانسیں اتھل پتھل ہو رہی تھی۔ وہ اسے آہستگی سے نیچے اتار چکا تھا جب اس کے پاؤں نے نفاست سے زمین کو چھوا تھا۔ وہ شکر کا سانس لیتی ہوئی اسے دیکھنے لگی جو اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ وہ بھی جلدی سے اس کے پیچھے آ گئی۔ وہ گھر پہنچے تو مسز رضوی انہی کی منتظر تھی۔ مجھے تم دونوں سے بہت اہم بات کرنی ہے، بیٹھو، انہوں نے کہا۔ جیسے بھی شادی ہوئی ہو اب پوری دنیا کو تو بتانا ہی پڑے گا نا، تو اسی لیے
میں نے سوچا ہے کہ تم دونوں کا ولیمہ رکھ دیا جائے۔ وہ سنجیدگی سے بولی تو وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ پھر وہ انکار کرنے کے لیے لب واک کر ہی رہا تھا کہ شیری کو دیکھ کر لب بھیج گیا۔ ماما آپ ولیمہ چھوڑیے، ہماری مہندی بھی کیجیے تاکہ میں بھی تو اپنی شادی کے فنکشن انجوائے کر سکوں۔ وہ ایک دم سے اس کے گرد باہوں کا گھیرا بناتے ہوئے بولا، اور شیری کے چہرے کی بدلتی رنگت پر اندر کہیں سکون سا اترا تھا۔ مسز رضوی کا چہرہ بھی جیسے کھل اٹھا تھا۔ پھر انہوں نے اسی ہفتے کو مہندی برات کا فنکشن رکھا اور اگلے ہی دن ان کا ولیمہ تھا۔ وہ شادی کی تیاریوں میں مصروف تھی اور آئزل ان کے ساتھ ہی تھی۔ زاویان کی معنی خیز باتوں پر وہ سب کے سامنے سرخ ہونے لگتی، مگر سب لوگ ایسے ریئیکٹ کرتے تھے جیسے عام بات ہو، اور ان سب کے لیے یہ عام ہی تھا۔ وہ کہاں جانتی تھی ان کی ہائی کلاس فیملی کے طور طریقے۔ آج مہندی کا فنکشن تھا۔ وہ ملٹی کلر کی ہیوی میکسی میں بہت ہی زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ پھر زاویان کی چھوٹی موٹی گستاخانہ حرکت پر وہ سمٹی جا رہی تھی۔ پارلر والی نے بھر بھر کر اس کے ہاتھوں پر مہندی لگائی۔ تمہیں پتہ ہے خرم، میری نانو کہتی ہے کہ جب مہندی کا رنگ گہرا ہو تو اس کا شوہر بہت محبت کرتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میری مہندی کا رنگ بہت گہرا ہوگا۔ وہ پرجوش انداز میں بول رہی تھی اور وہ دروازے پہ کھڑا لب بھیج گیا۔ پھر وہ سر چٹک کر باہر لان میں آ گیا۔ کچھ دیر کے بعد شہان بھی اس کے پاس چلا آیا۔ کیا بات ہے ڈوڈ، فائنلی تمہیں پیار ہو ہی گیا۔ مجھے تو لگتا تھا کہ تم شیری کو کبھی بھی نہیں بھول پاؤ گے۔ شہان نے کہا، پلیز میرے سامنے یہ پیار محبت کی باتیں مت کر، اور مجھے کوئی پیار ویار نہیں ہوا۔ تو پھر یہ مہندی اور شادی کیوں کر رہے ہو؟ میں نے صرف اور صرف یہ شیری کو جلانے کے لیے یہ سب کیا تھا۔ وہ لڑکی کا اور میرا کوئی میچ نہیں ہے۔ وہ بے وقوف سی لڑکی ہے، خوابوں میں جینے والی، اور میں بہت حقیقت پسند ہوں۔ ہم دونوں کا مزاج ہی الگ ہے، تو ہم ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں صرف شیری کو جیلس کرنے کے لیے یہ سب کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ ہمارے بیچ کچھ نہیں ہے، اور نہ ہی کبھی ہوگا۔ اس لڑکی نے صرف کچھ عرصے کے لیے مجھ سے شادی کی ہے، اور اگر اسے کوئی پسند آ گیا تو میں اسے چھوڑ دوں گا۔ نہ بھی پسند آیا تو تب بھی ہم لوگ ایک ساتھ کبھی بھی نہیں رہیں گے۔ یہ صرف ایک کانٹریکٹ میرج ہے۔ وہ بولتا جا رہا تھا، اور باہر لان میں ہوا کھانے کی غرض سے آئی ایزل اس کی باتوں سے سن پڑ گئی۔ پھر وہ مڑی، مگر اس کا پاؤں وہاں پڑے گملے سے ٹکرایا اور وہ کراہتی ہوئی زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ وہ اس کی کراہ سنتے ہوئے تیزی سے پاس آیا۔ آپ ٹھیک ہے آئزل؟ اس نے پوچھا تو اس نے جھکا ہوا سر اٹھایا تو چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ ان کی باتیں سن چکی ہے۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی لنگڑاتی ہوئی آگے بڑھی۔ آئزل، میں روم تک چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ جلدی سے بولا، نو تھینکس پروفیسر، میں چلی جاؤں گی۔ وہ نم لہجے میں بولی اور پھر لنگڑاتی ہوئی کمرے میں آ گئی۔ اف، یہ کیا ہو گیا؟ وہ کافی ہرٹ ہوئی ہے، وہ لب بھینچ کر بولا، مگر تم اس سے کہیں زیادہ ہرٹ ہو، شہان نے کہا تو وہ سر جھٹک کر رہ گیا۔ وہ کمرے میں آتے ہی مل مل کر اپنی مہندی اتارنے لگی، مگر رنگ کافی گہرا تھا۔ آپ ہمیشہ مجھے غلط بات کیوں بتاتی رہی نانو؟ وہ بے بسی سے رو پڑی۔ پوری رات وہ ایک پل کے لیے نہیں سو پائی تھی۔ پھر دوپہر میں پارلر چلی گئی۔ وہ پہلی بار اس قدر تیار ہوئی تھی، اور روپ کافی چڑھا تھا۔ تمہیں بخار لگ رہا ہے، اسے کانپتے دیکھ کر پارلر والے نے کہا تو وہ سر جھکا گئی۔ کچھ دیر میں وہ ہوٹل پہنچی اور اسے گھر لے آیا گیا۔ کچھ رسومات کے بعد اسے زاویان کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ وہ کمرے میں آیا تو وہ کروٹ لیے سو رہی تھی۔ دیکھو آئزل، میں جانتا ہوں کہ میں نے غلط کیا، مگر تم بھی تو مجھ سے کون سا محبت کرتی ہو، اور تم نے یہ کانٹریکٹ میرج کرنے کو خود ہی کہا تھا نا۔ میں نے بھی سوچا کہ میں بھی اپنا فائدہ اٹھا لیتا ہوں، بس اسی لیے سب ہو گیا۔ وہ بولتا ہوا اس پر جھکا تو وہ ہلی تک نہیں۔ زاویان نے جیسے ہی اسے سیدھا کیا تو اس کے ناک سے خون نکل رہا تھا اور وہ بے ہوش تھی۔ وہ متوحش انداز میں اسے پکارنے لگا۔ پھر وہ اسے باہوں میں بھرے باہر نکلا اور تیزی سے گاڑی میں ڈالتے ہوئے ہاسپٹل لے آیا۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ شدید سٹریس سے نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے۔ وہ نڈھال سا بینچ پر بیٹھ گیا۔ شہان کو کال کی تو وہ کچھ دیر میں ہی پہنچ چکا تھا۔ میرے الفاظ نے اس کے دل کو چیر دیا شہان۔ وہ اونچا لمبا مرد چہرہ ہاتھوں میں گھرائے رو پڑا تھا۔ صبح تک سب کو پتہ چل چکا تھا۔ سب لوگ بھاری بھاری ہاسپٹل آ چکے تھے۔ 2 دن ہو چکے تھے وہ ہوش و حواس سے بیگانہ لیٹی تھی۔ سب کی نگاہیں اس سے سوال کر رہی تھی، مگر وہ کسی کو کیا جواب دیتا؟ پھر تیسرے دن اس کو ہوش آیا تو اس کی جان میں جان آئی تھی۔
وہ 3 दिन में जैसे मुरझा सी गई थी। कुछ देर में उसे रूम में शिफ्ट किया गया तो सबके मिलने के बाद वो अंदर दाखिल हुआ। कैसी हो? उस पे झुकते हुए बोला तो अपनी आंखों पर हाथ रख के वो आहिस्ता से पीछे हो गया। सब लोग घर जा चुके थे, वो अब दोनों अकेले थे। उसे सूप पिलाने लगा। प्रोफेसर, मैं खुद ही पी लूंगी, वो आहिस्ता से बोली तो वो उसके सामने बाउल रख गया, मगर कपकपाते हाथों से वो स्पून मुंह तक बामुश्किल ला रही थी। आइजल, लाए मुझे दें, वो बोला तो उसने चुपचाप उसे स्पून दे दिया। वो सूप पिलाने के बाद उसे मेडिसिन देकर उसके पास बैठकर उसके बाल सहलाने लगा। वो कुछ देर में सो चुकी थी। वो भी उठकर उसके पहलू में आकर लेटता, उस पर बाजू रखता, बालों में चेहरा छुपा गया। फिर वो उसके कंधे पर सर रख गई। जावियान ने उसे बाहों में समेटते हुए उसके माथे पर बोसा देते आंखें मूंद ली। आइजल की आंख खुली तो खुद को जावियान की बाहों में देखकर वो साकित ही रह गई। फिर वो आहिस्ता से उससे दूर होने लगी तो जावियान जल्दी से उठ गया और अपना दूसरा बाजू भी उसके गिर्द फैलाते उसे मजीद अपने करीब कर गया, यहाँ तक कि उसके लब आइजल के रुखसार से मस कर रहे थे। आइजल मुंतशिर होती धड़कनों को संभालती उससे दूर होने लगी। वो भरपूर मज़ाहमत कर रही थी, मगर उसकी गिरफ्त काफ़ी ज़्यादा सख्त थी और चेहरे पर मुबहम सी मुस्कुराहट आइजल को मज़ीद तड़पा रही थी। मिसेस जावियान रिजवी, कोशिश भी मत कीजिएगा यूँ मुझसे दूर जाने की। जानती है ना बेबी गर्ल, आपने मेरी जान निकाल दी थी। वो कहता हुआ उसे पहलू में गिराता रुखसार पर झुका और इसके लबों को आहिस्ता से अपने लबों से छुआ तो वो जैसे पूरी जान से कांप गई। प्लीज प्रोफेसर। प्रोफेसर नहीं, जस्ट जी बोलो। जो मुझसे मोहब्बत करते हैं ना और जिनसे मैं मोहब्बत करता हूँ, वो मुझे इसी नाम से पुकारते हैं। वो गंभीर लहजे में बोला, हम आपसे मोहब्बत नहीं करते। अच्छा, अगर नहीं करती तो इतना स्ट्रेस क्यों लिया और यहाँ हॉस्पिटल में क्यों? बताया क्यों नहीं कि मोहब्बत करने लगी हो? मैंने कौन सा तुम्हें खा जाना था? वो उसकी बाहों को जकड़ते हुए उसके चेहरे के नक्श को लबों से छूता जा रहा था। उसकी बढ़ती गुस्ताखियों पर वो सिमटती सुर्ख हो रही थी। हमने बोला ना, हम आपसे मोहब्बत नहीं करते, और जो कुछ भी हुआ हमें मालूम नहीं कैसे हो गया। वैसे भी ख्वाब तो हर एक देखता है ना। अच्छा, आपने हमें ख्वाब से जगा दिया। बस थोड़ा सा बुरा लगा जब आपकी और शहान सर की बातें सुनी, मगर हम खुद को संभाल लेंगे। बचपन से हम खुद को संभालते रहे हैं। वो भीगे लहजे में बोलती जा रही थी। ये जिन लबों से अल्फाज अदा कर रही हैं, आपका दिल तो चाह रहा है कि इन पर गजब ढा दो, मगर अभी आप इस सिचुएशन में नहीं हैं बेबी गर्ल कि मेरी शिद्दत सह सकें। वो बोझल लहजे में बोलता उसका दिल धड़का गया। वो नम आंखों से उसे देखे जा रही थी। अच्छा, आई एम सॉरी, मैं जानता हूँ कि मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया, मगर आइंदा से ऐसा नहीं होगा। वो भारी भारी उसकी आंखों पर अपने लब रखते हुए बोला, नहीं, आपको हमसे सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। गलती हमारी थी। हमने वो ख्वाब देखने शुरू किए जो कि आपने कभी दिखाए ही नहीं। हमने इस झूठी शादी को सच समझ लिया। आपने कौन सा कभी कहा हमसे कि आप हमसे मोहब्बत करते हैं? आपकी वो छोटी मोटी बातों को हम ऐसे ही दिल पर लेंगे। प्लीज़ हमें अब सोने दीजिए, हम बहुत थक गए हैं। वो आहिस्ता से बोलती अपना रुख फेर की। जावियान सर्द आह बरता उठकर वहां से बाहर आ गया। 3 दिन के बाद वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ चुकी थे। काफ़ी ज़्यादा बेहतर थी। वाह, 3-4 दिन के बाद उसने यूनिवर्सिटी भी जाना शुरू कर दिया था, मगर वो हनूज उससे फासला बनाए रखी थी। उसके आने से पहले सो जाती थी, उसके उठने से पहले ड्राइवर के साथ यूनिवर्सिटी पहुंच जाती थी। वो आज तो कमरे में जम कर बैठा था, मगर वो बाहर मिसिस रिजवी के पास बैठी थी। देखता हूँ तुम भी कब तक बचती हो मुझसे। दिल ही दिल में उससे मुखातिब हुआ और फिर टॉक शो देखने लगा। कुछ देर के बाद वो मरे मरे कदमों से अंदर दाखिल हुई और वार्डरोब से नाइट ड्रेस निकाल कर पलटने ही लगी थी तो उसे अपने ऐन पीछे देखकर घबरा गई। ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है बेबी गर्ल। वो संजीदगी से बोलते उसके मजीद करीब आया तो वो हड़बड़ा कर पीछे को हुई और उसकी पीठ वार्डरोब से लग गई। तो प्लीज़, वो घबरा कर बोली तो वो उसके दाएं बाएं झुकते उसकी हसीन आंखों में देखने लगा। वो कभी पलके उठा रही थी और कभी झुका रही थी। कब तक ये चलेगा माय लव?
وہ اس کی آنکھوں پر پھونک مارتے ہوئے بولا تو وہ جیسے پوری جان سے لرز گئی۔ کیا یوں مجھ سے دور بھاگنا اور یہاں تک کہ مجھ سے بات نہیں کرتی ہو؟ تم شاید بھول رہی ہو کہ تم میری اسسٹنٹ ہو وہاں پر، مگر اس کے باوجود بھی تم اپنی ڈیوٹی نہیں نبھا رہی۔ وہ سنجیدگی سے بولا، آئندہ سے ایسا نہیں ہوگا۔ وہ اپنے لب کچلتے ہوئے بولی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے لبوں کو اپنے انگوٹھے سے رب کیا اور پھر ان پر جھکتا چلا گیا۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے اس کے دونوں ہاتھوں کو جکڑ کر وارڈروب سے لگائے اور اس کے لبوں کے دسترس میں لیتا اس کی سانسیں مزید روک گیا۔ وہ بے جان سی ہو کر خود کو ڈھیلا چھوڑ گئی تو وہ آہستہ سے پیچھے ہو کر اس کے چہرے کو دیکھنے لگا جو کہ شرم سے سرخ ہوا تھا۔ وہ گہرے گہرے سانس بھرتی ہوئی خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ پتہ نہیں کب کیسے آپ میرے دل میں بسنے لگی ہیں، محبت کرنے لگا ہوں میں آپ سے۔ وہ اس کے رخسار پر اپنے لب رکھتے ہوئے خمار آلود لہجے میں بولا تو اس کا دل جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسے مت دیکھو، یہی بات سچ ہے، وہ بےتابی سے بولتا، اس کی آنکھوں پر بھاری بھاری اپنے لب رکھتا، اس کے لبوں کو دسترس میں لیتا ہوا پھر سے سانس روک چکا تھا۔ پروفیسر پلیز، ہماری جان نکالنے کا ارادہ ہے کیا؟ وہ تڑپ کر بولی، اور جو اتنے دنوں سے آپ ہماری جان نکال رہی ہیں اس کا کیا؟ آج رات ہم آپ کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، جا کر چینج کر کے آئیے، ہماری سہاگ رات ہونا ابھی باقی ہے۔ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے بولا تو وہ سرپٹ وہاں سے بھاگتی ہوئی واش روم میں خود کو لاک کرتے اس کے دروازے سے ٹیک لگائے گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ پھر اس نے سائڈ پر لگے مرر میں اپنا چہرہ دیکھا تو اس کے لب بے اختیار مسکرا اٹھے۔ وہ کپڑے چینج کر کے باہر آئی تو زاویان بیڈ پر اسی کا منتظر بیٹھا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے قریب بلایا اور خود پر گراتے اس پر اپنا حق جتانے لگا۔ برسوں کی تھکن جیسے اتر چکی تھی، اس کی روح کو چھو چکی تھی وہ لڑکی۔ زندگی ایک دم گلزار ہو چکی تھی۔ دل کو چھو لینے والا ہم سفر مل جائے تو راہوں کے کانٹے ختم ہو کر وہاں پر پھول ہی پھول بچھ جاتے ہیں۔ اس کے ماتھے پر لب رکھتے پرسکون سا ہوتا اسے باہوں میں لیے آنکھیں موند کے ختم شد۔ چینل سبسکرائب کر دیجیے گا۔